नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में हम ईमान की उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और हर तरह के हालात में खुदावंद चाहता है कि हम उसको और उसके कलाम को उस तौर पे जान सकें जैसे उसका कलाम हमें सिखाता है। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि ऐसे हालात हैं और हर तरफ कोरोना वायरस की वजह से एक डर और खौफ दुनिया में फैला हुआ है, तो ये दिन मेरा ईमान है कि ऐसे ख़ास दिन हैं जिनमें खुदावंद ने एक मौका बख्शा हुआ है अपने लोगों को, ऐसे लोगों को जो उसको नहीं जानते कि उसको जान सकें और उसकी और ज़्यादा कुर्बत में आ जाएं। ऐसे लोग जो कमज़ोरी की हालत में और उस तौर पे खुदा के साथ नहीं चल रहे, वो खुदावंद में मजबूत हो जाएं। और जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा उसकी कुर्बत को हासिल कर लें। और कलाम हमें बताता है कि हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है और हमें इन हालात का खुदा की रहनुमाई में मुकाबला करना है। और आज हम अपने पिछले सारे प्रोग्राम जो हमने ख़ास तौर पे अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से किए, और ये हमने प्रोग्राम उन दिनों शुरू किए जब अभी ये हालात जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं थे। लेकिन जैसे खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, हमने इन प्रोग्रामों को स्टार्ट किया खुदा की रहनुमाई में, पाक रूह की रहनुमाई में, कि हम दुनिया को बता सकें कि आखिरत करीब है, अखीर ज़माना करीब है। और आज का हमारा शो भी जो है, ख़ास तौर पे हमारे पिछले जितने भी शो हैं हमने किए अखीर ज़माना के ऊपर, और आज हम कर रहे हैं अखीर ज़माना और मुखालिफ मसीह, जो एंटी क्राइस्ट का भी बहुत ज़िक्र है, हम देखेंगे उसे, और मुखालिफ मसीह का। और फिर ये अखीर ज़माना जब इसे कहते हैं तो वो दिन जो कि उस एंड टाइम्स की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, और आज हम इस पे बात करेंगे। और हमने पिछले प्रोग्राम भी जो इस ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे किए, जिसमें हमने अखीर ज़माना और बाइबल के ताल्लुक़ से बात की, फिर हमने अखीर ज़माना और मोहरों के ताल्लुक़ से बात की, फिर हमने अखीर ज़माना और नरसिंगों के ताल्लुक़ से बात की कि वो 7 नरसिंगे जब फूंके जाएंगे। और उसी सिलसिले में हमने बात की थी अखीर ज़माना और आसमानी तख्त का प्रोग्राम भी हमने आपके साथ किया, ताकि जो जो बातें ये बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा, जो आखिरी किताब बाइबल मुकद्दस में है, वो मुकाशवा जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना को दे दिया, और उस कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशवा की पहली आयत पहले बाब में लिखा हुआ है कि वो बातें जिनका जल्द होना ज़रूर है। और यकीनन वो हालात जो बाइबल बताती है, अल मसीह ने फरमाया जब उनके शागिर्दों ने से पूछा कि ये कब होगा, तो वो हालात जो मसीह ने बताए वो आज हमें नज़र आ रहे हैं कि हम उन तक बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। यकीनन अभी वो मुसीबत के साल भी आने हैं जिनका ज़िक्र हमने इन प्रोग्रामों में किया, कि जब उन दिनों में जबकि मोहरें खोली जाएंगी और नरसिंगे फूके जाएंगे, और फिर वो ट्रिबुलेशन पीरियड, ग्रेट ट्रिबुलेशन, मुसीबत के जो ख़ास दिन हैं, साल हैं, ये सारी बातें जो हैं आप अगर जानना चाहें, बल्कि आप ज़रूर इसको जानने के लिए किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस को देखें, और उसकी आखिरी बुक जो बुक ऑफ रेवलेशन है, मुकाशवा की किताब है, उसको पढ़ें। तो उसके लिए जो है आपको सारी वहाँ से तालीम मिल जाएंगी। और अगर आप कोई भी इससे बाइबल चाहते हैं तो हमारे ज़िंदगी टीवी की आप साइट पे जाएं
اور وہاں آپ کو نمبر ملیں گے، آپ ان کو کال کریں اور وہاں سے بائبل مل سکتی ہے، ورنہ آن لائن بائبل جو ہے آج کل تو ہر موبائل کے اوپر وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن بائبل کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ آن لائن جو وائس بائبل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ اس کو اس میں سے جانیں، اور خود آپ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام یہ ساری باتیں ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر آصف احمد صادق۔ پاسٹر آصف، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر آصف، آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت سے پروگراموں میں شامل ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ آج ہم بات جب کریں گے اس ٹاپک کے تعلق سے، تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی بات کریں جو ان باتوں سے پہلے ایک بہت مصیبت کے سالوں سے پہلے جو ریپچر کا یا کلیسیا کا ایمانداروں کا اوپر اٹھایا جانا ہے اس کے تعلق سے بھی، کیونکہ اس کے تعلق سے زیادہ تر جو ہمارے مسیحی علماء، رہنما، بڑے لیڈرز ہیں، وہ جو ہیں خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو پری ٹریبولیشن ریپچر پہ وہ جو ہے یقین رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ پوسٹ ٹریبولیشن پہ بھی کہ جب مصیبت کے سال ختم ہونے کو ہوں گے اس پہ بھی کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن 80 to 90% بڑے بڑے خادمین جو ہیں وہ پری ٹریبولیشن پہ، یعنی کہ مصیبت کے سالوں سے پہلے مسیح کا آنا، اور اپنی کلیسیا کو ہوا میں اڑ کے، وہ زمین پہ نہیں آئیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ وہ ہوا میں ہر آنکھ انہیں دیکھے گی، اور پہلے تو وہ جو ہم سے پہلے سو گئے ہیں، یعنی کہ اس دنیا سے رحلت کر کے بدنی طور پہ دفن ہو چکے ہیں، وہ اٹھیں گے اور ہوا میں اڑ کے، ایماندار لوگ، لیکن ایماندار لوگ، اور ہوا میں اڑ کے استقبال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو ایماندار زندہ ہوں گے وہ اس پہ جو اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجئے، اپنا تعارف میں نے آپ کا کرایا، اور بھی کچھ کہنا چاہیں آپ ضرور کہیں۔ جی، تعریف تو خدا یسوع مسیح کے نام کی ہے، جو ہمارا منجی اور اس کائنات کا بنانے والا اور انسان کا بچانے والا ہے، اور میں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے توسط سے یہ ممکن ہے، اور میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے جس طرح بھی ہو آپ نے میڈیا کو یوز کیا، اور جس طرح بھی آپ فزیکلی بھی خدا کے نام کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس اخیر دور میں آپ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی اس خدمت کا حصہ ہوں، اس میں شامل ہوں۔ اور جیسے آپ نے کہا پہلے بھی، آپ نے مجھے عزت افزائی بخشی اپنے پروگرامز کے اندر، اور میں نے کوشش کی کہ خدا کے کلام میں سے کچھ ہم شیئر کریں، تو میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ یہ ممکن ہے، اور میں خدمت بھی کر رہا ہوں جیزس از دی اونلی آنسر منسٹریز UK اینڈ پاکستان میں۔ اور باقی جو یہ سلسلہ آپ نے مکاشفہ کے تعلق سے شروع کیا، اور اس میں جو آپ نے بات کہی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا سمجھیں، جانیں۔ واقعی یہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مکتبہ فکر ہیں، جو کچھ پری ٹرائبولیشن کے تعلق سے کلیسیا کے ریپچر کو یا کلیسیا یا ایمانداروں کے اٹھائے جانے کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ بہت محدود ہیں جو اس بات پر بضد ہیں کہ یہ پوسٹ یا مڈ ٹرائبولیشن ہے۔ تو ایکچولی ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام میں سے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو بائبل کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ بہت آسان ہے، اور بائبل مقدس خود اس کی تشریح کرتی ہے۔ کسی انسان کو اپنے پرسنل خیالات کے اظہار کا تو حق ہے، لیکن جو کلام بیان کرتا ہے اس پہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر ایمان لا کر یہ سچائی کا کلام ہے، اور اس کو ہم خدا کی حضوری میں جب ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو یہ خود ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے آخر میں کہ یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا کہ کلام مقدس کو سمجھیں۔ اب جو پری ٹرائبولیشن ہے، اس کا میں تھوڑا سا شارٹ بتانے کی یہ کوشش کروں گا کہ دیکھیں، ہم پولس رسول کے وسیلہ سے اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اب ایک چیز ہے جو اس
شرارت کے فرزند کو روکے ہوئے ہے. تسلونیکیوں کے خط کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کو. تو یہ کون روکے ہوئے ہے؟ آف کورس یہ خدا کا پاک روح روکے ہوئے ہے ابلیس کو ظاہر ہونے سے، تاکہ وہ بڑی مصیبت اور ٹرائبلوشن کے اندر تباہی اور بربادی جو مکاشفہ میں جس کا ذکر ہے اس کو وہ ظاہر ہونے سے، اس کو سٹارٹ کرنے سے کون روکے ہوئے ہے؟ روح القدس. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب روح القدس یہاں نہیں ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہوگا. تو روح القدس جب اٹھا لیا جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کلیسیا یہاں موجود ہوگی؟ کیونکہ کلام ہمیں، کلام ہی کی روشنی میں اس کو سمجھے تو کلام بتاتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. اس وقت روح القدس کہاں رہ رہا ہے؟ کیا دنیا کے اندر رہ رہا ہے یا غیر قوموں کے اندر رہ رہا ہے؟ نہیں، صاف ظاہر ہے کہ روح القدس ایمانداروں کے اندر رہ رہا ہے. اور جب ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، تو آف کورس روح القدس اس کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا اور تب وہ شرارت کا فرزند ظاہر ہوگا. آپ نے بڑا اس کو بہتر ایک بات کہی کہ اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ کہ سب ایماندار ہیں، وہ پورا مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مسیح کے کفارے پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ باتیں جو ہیں، کلام بھی کہتا ہے کہ یہ بھید کی باتیں ہیں، دیر آر مسٹریز، اور اس کو ہم بھی جو بات کرتے ہیں، ہم بھی جو اس وقت ہماری جو ہم ایک گیدر کرتے ہیں انفارمیشن بڑے بڑے خادموں کے وسیلہ سے، اور میں نے بھی کافی جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں اس وقت میں بھی، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، سارے بڑے خادموں کو میں نے دیکھا سنا، اور وہ سارے اس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ مسیح نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ ایماندار لوگوں کو وہ پروٹیکٹ کرے گا. تو اس لیے اس سے پہلے کہ وہ سارے مصیبت کا وقت آئے، وہ مسیح جو ہیں وہ آئیں گے اور اس میں اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور یہ یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے بڑی ہی حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ یہ جو ابھی تو ہم نے ایک چھوٹا سا ٹریلر آج کل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دن جو ہے پہلے 3.5 سال اس سے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آخری 3 سالوں سے بہت ہی کلام کہتا ہے کہ تھوڑے کم ہوں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا اور کلام کے مطابق ان کے مطابق چلنا. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں بات کر رہا تھا آڈیو بائبل کی، تو مجھے ہمارے اچھے خدا کے خادم ہیں، انہوں نے یہ میسیج بھی بھیجا، اور ڈاکٹر عابد بھٹی ہیں، انہوں نے اردو کی جو وائس میں بائبل کو آپ ان کی وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے جو ایپ سٹور ہے، پلے سٹور سے بھی لے سکتے ہیں، یا یہ www.uabible.org. تو یہاں سے وائس والی جو ہے جو اردو بائبل، وہ یہاں سے بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کو. ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخیر زمانہ ہے اور مخالف مسیح کا آنا، ہم سولی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو جاننا بڑا، کیونکہ ریولیشن کے یہ مکاشفہ کے جو 12 سے 15 تک جو چیپٹرز ہیں، یہ چیپٹرز جو ہیں یہ خاص طور پہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کون سی وہ خاص شخصیات ہیں جو اس جو ہے مصیبت کے دور میں، ٹربولیشن پیریڈ میں جو ہیں وہ نمایاں ہوں گی، جو کی فگرز کہہ سکتے ہیں. اور ہم اس میں آج ہم تھوڑا سا اس تعلق سے بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم آگے بھی کوشش کریں گے وہاں تک جانے کی، اگر آپ جا سکے تو. وہ جو 666 کا بڑا ایک شور ہے، نام ہے، اگر اس تک ہم آج کر سکیں. لیکن میں رش نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں پچھلی دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بتائیں، سمجھائیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بہتر طور پہ جانیں. تو مکاشفہ 12 باب سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اگر اس آیت کو پڑھ دیجئے کائنڈلی بائبل مقدس میں سے. جی، خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور وہ 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. وہ حاملہ تھی اور درد ذے میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر
ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو یہاں تک کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ دیکھیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں، آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر آسمان سے لکھا ہے یہاں پہ کلام مقدس میں ایک نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی۔ اب یہ عورت جو ہے یہ اس وقت خاص طور پہ جو ہمیں اپنے ناظرین کو میں سمجھتا ہوں سمجھنا چاہیے، یہ عورت جس کا ذکر ہے یہ اسرائیل، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ملک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جو آفتاب اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستارے اس کا تاج اس کے سر پر تھا۔ یہ جو ہے سورج اور چاند اور ستارے، یہ خدا کے جلال کو اور خدا کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں خدا کا جلال جو ہے اور خدا کا اختیار، کیونکہ کلیسیا تو جو ہے ایماندار تو جیسے کلام بتاتا ہے اٹھا لیے گئے ہیں آلریڈی۔ اب یہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے پہلے تو دھوکے میں آئیں گے، اور پھر جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے مسیح پہ، پھر ان کو اصل پتہ لگ جائے گا کہ صحیح جو مسیحا کون تھا، یا مسیح جو آیا تھا تو وہی اصل مسیح تھا۔ تو یہ جو وقت ہے اس میں یہ اس عورت کا جو ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہاں پہ، آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے۔ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا، لیکن تھوڑا سا مزید شاید ہمارے ویورز اس بات کو مزید گہرائی میں سیکھنا چاہیں گے۔ پہلی تو بات کہ مکاشفہ کی پوری کتاب ویژنز اور سمبلز کا ایک تسلسل اور ایک سلسلہ ہے، اور بہت سی فگر آف سپیچ بھی یوز کی گئی ہیں، اور اس میں سمبلز کو استعمال کیا گیا، اور جیسے مکاشفہ 12 باب کا سٹارٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ مصیبت کا ابتدا ہے، اور یہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی تو ہم نے تھوڑا سا ٹریلر دیکھا ہے، اس مصیبت کو تو ابھی پہنچنا وہ دیٹ از ٹو بگ، وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور ایون کہ یسوع مسیح نے خود ایک مقام پر یہ بات واضح کہی کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی فرد اس زمین پر نہ بچتا، یعنی اس قدر بڑی مصیبت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو نظر آ رہی ہے اور جس کا جلال، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بظاہر اور ہمیں ایک میٹافور ہے، ایک فگر آف سپیچ کے طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل قوم اور اس کا جاہو جلال، جیسے خدا نے اس کو عزت بخشی، لیکن وہ درد کی، وہ بچہ جننے کی تکلیف میں ہے، وہ پریشانی کے اندر ہے، وہ مصیبت کے اندر ہے۔ یہ اسرائیلی قوم کی مصیبت اور آزمائشوں کا وقت، اور آسمان پر بڑا نشان، یہ نشان جو ہے آف کورس آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشان کیا دکھائی دیا، بڑا لال اژدہا، یعنی لیکن اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں دوسری آیت کو تھوڑا سا میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ جی وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور درد ذیل میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ اب یہ جو حاملہ ہونا اس کا اور یہ ساری جو اس کی کیفیت ہے، یہ دراصل ایماندار اب جنم لینے کو ہیں۔ ایک کلیسیا ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس تعداد تک پہنچ رہی ہے کہ اب وہ ایک میجر کلیسیا کے طور پہ سامنے آئے، یا ایمانداروں کی صورت میں سامنے آئے۔ تو یہ وہ وقت ہے جو نیچرلی وہ تکلیف یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہے، کیونکہ یہودی ایمان نہیں لاتے کہ مسیح جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ ایک پرابلم ان کو، پریشر ان کو اس طرف سے ہے، دوسرا مخالف مسیح ہے، اور اس کی خاص نظر اسرائیل پہ ہے، دنیا پہ بھی ہے، دنیا کو بھی مشکل میں ڈالے گا، مرکز، لیکن کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ خدا کی چنی قوم ہے، خدا کی چنی یہ بنی جو یروشلم ہے، یہاں پہ خدا نے کیا کہا تھا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا، بالکل۔ تو وہ خدا کے خلاف اپنا پورا زور لگانے کو ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف پورا زور لگانے کو ہے۔ اب آپ تیسری آیت میں آپ بتائیے۔ ہاں جی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نشان دکھائی دیا، اور اس نشان کے ساتھ ہی خود ہی اس میں کوئی بڑا معمہ نہیں ہے یا بہت بڑا کوئی سیکرٹ نہیں ہے، کیونکہ لکھا پھر ایک بڑا نشان، یعنی لال اژدہا، یعنی لال اژدہا آف کورس کہ ابلیس، اس نے کس طور سے وہ
دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، کس طرح دھوکے کے ساتھ وہ قوموں کو فریب دے کر تباہی اور بربادی کی طرف، کیونکہ لال رنگ جو ہے آف کورس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خون کا اس کی حیوانیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی سانپ کی سرشت جو ہے وہ چالاکی ہے، وہ ایک دم سے اٹیک نہیں کرتا لیکن بڑا سوچ سمجھ کے، لیکن بالآخر اس کی جو نیچر ہے وہ کلنگ ہے، اور وہ خدا کی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اور خدا کے لوگوں کا ازلی دشمن ہے۔ اس طور سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو لال اژدہا ہے یہ شیطان کو اور اس کی فورسز کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب فردر ہم 1-2 آیات کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لال اژدہا آسمان سے گرا دیا گیا، خدا کے فرشتوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، لیکن فی الحال وہ کہاں پر ہے؟ ہم افسیوں میں بڑا واضح 5ویں اور 6 باب میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی دعا جو ہے وہ ایک جنگ ہے، کلیسیا کی ایک جنگ ہے ابلیس کے ساتھ، اور وہ ابلیس کہاں پر ہے؟ اپنی فوجوں کے ساتھ کہاں پر ہے؟ آسمانی مقاموں میں۔ یہ دوسرا مقام، کیونکہ پہلے وہ کہاں سے گرایا گیا؟ خدا کی حضوری سے گرایا گیا، لیکن دوسری جگہ جہاں پر وہ قائم ہے وہ دوسرا آسمان ہے، جس کو ہم سپیس یا جہاں پہ تمام ہم عناصر قدرت اور اجرام فلک دیکھتے ہیں، وہ یہاں پر ہے، اور یہاں پر ہم نشان دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ اپنی عملداری کی جو اس کی حکومت ہے جہاں پر وہ موجود ہے، وہاں سے وہ خدا کی قوم کے خلاف غصے میں اترتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اس کی بدروحیں، اس کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتے، وبائیں، پریشانیاں، ان سب کا ہم ایک چھوٹا سا ٹریلر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی بڑی مصیبت کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ پاسٹر آصف خاص طور پہ جو آپ نے کیونکہ بات کی یہ جو اس پہ اوپر بڑا لال اژدہا، تو یہ لال ہونا جو ہے یہ اس کے خونی عزائم کو ظاہر کرتا ہے، اس کی حیوانیت کو اس کے خونی عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ 7 سر کا ان کا ذکر ہے، اور یہ 7 سر السلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو اسرائیل کو ستاتی رہی ہیں، پاس میں بھی ستاتی رہی ہیں، اور اب وہ پھر اکٹھی ہوں گی، اور جس میں جو ہے خاص طور پہ مصر ہے، جو اسیریا ہے، بیبلون ہے، میڈو پرشیا ہے، گریس، یونان جو ہے، روم ہے، یہ وہ ممالک ہیں، 7 ممالک ہیں جو بنی اسرائیل کو مسلسل ستاتے رہے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے، اور 10 قومیں جن کو مخالف مسیح جن پہ حکومت کرے گا، 10 قومیں جو 10 سینگ ہیں، وہ 10 قومیں ہیں جن پہ مخالف مسیح جو ہے وہ حکومت کرے گا، اور وہ قوم بنی اسرائیل کو پامال کریں گے، وہ پوری طور پہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی جگہ ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں مسیح آئے، مسیح قربان ہوئے، یہاں سے ہی سب کچھ ہوا ہے، اور اسی پہ قبضہ کرنا ہے اور اسی کو تباہ کرنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور 7 تاج جو جن کا ذکر ہے وہ ابلیس ان قوموں کو اوپر مکمل اختیار، تاج مین حکومت، تو مکمل اختیار وہ نہیں ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ 4 آیت اگر آپ اس کو پڑھ دیجئے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اب یہ دیکھیں اس کی چالاکی دیکھیں اور اس کی وہ بربریت دیکھیں کہ وہ پہلے سے انتظار میں، آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ جی بالکل، یہ اسی بات کو اگر اس کو ہم نے سمجھنا ہے تو یہ وہی دشمنی ہے جو ہم عدن سے دیکھ رہے ہیں، اور پوری مکاشفہ جو ہے، یہ ساری سٹوری کا جو پوری بائبل کی سٹوری، انسان کی گراوٹ کی سٹوری ہے، اس کا یہاں پہ ہمیں اختتام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور چونکہ ابلیس جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس لیے وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسرائیل کے اس خاص مرکز کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی حکومتوں کو اس کے خلاف اکٹھا کر رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ 10 سینگ اور اس کے سروں پر تاج ہیں اور اس کے 7 سر ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ اس بچے کو، اس کلیسیا کو، ان ایمانداروں کو ختم کرنے کی اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ بالکل خدا کے لوگوں کو وہ تباہ و برباد کر دے، اور بیسیکلی اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل کو اور خدا کے گھر کو اور یروشلم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور پوری دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، اور میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کو آج اس بات کے لیے پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو ابلیس کا کام ہے یہ صرف بنی اسرائیل کی حد تک نہیں، یہ تو اس کا خاص ٹارگٹ ہے، لیکن اس کا عمومی اور عام ٹارگٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، اور وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے ہیں۔ ہم اور دنیا کے لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے دور بھاگنا شاید ان کی بچت ہے، لیکن جس کے وہ قریب جا رہے ہیں، جس کی وہ پرستش اب کرنا شروع دنیا ہوئی ہے، حیوان کی، یہ ابلیس کی پرستش اور بہت سے کام دنیا میں جاری اور ساری ہیں، اسی نے ہی جو ہے آ کے تباہی کرنی ہے۔ یسوع المسیح نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن یہ جو ابلیس ہے، یہ جو حیوان ہے، یہ جو مخالف مسیح ہے، یہ تباہی کے لیے آئے گا، یہ تباہی کر رہا ہے، تباہی چل رہی ہے۔ اس کا ایجنڈا ایک عرصے سے، بلکہ ازل سے ہی، جب سے وہ گرایا گیا، وہ اس وقت سے ہی انسان اور خدا کے پلان کے خلاف چل رہا ہے۔ پاسٹر آصف، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ سیٹن نے، جو ابلیس نے مسیح کی جو پیدائش تھی اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس دور میں بھی جب یہ ٹریبولیشن پیریڈ ہے، مصیبت کے سال ہیں، اس میں بھی وہ نہیں چاہ رہا کہ لوگ اس کے پاس آ جائیں، اس میں بھی وہ اسی بات کو میں آگے میں اسی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اس بچے کو نگل جائے، کیونکہ وہ بیٹا جنی، تو یہ ایماندار، یہاں پہ یسوع مسیح کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس شروع سے ہی ایمانداروں کا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو وہ اس کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں انہوں نے ایسے لا مقرر کر دیے کہ جو خدا کی قوم کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بنی اسرائیل قوم کو جب وہ مصر سے نکلی تو پورا مصر اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے پیچھے گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس اعظم کے دور میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس نے بچوں کا قتل عام کروایا۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش میں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت بیٹا جنی، وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے حکومت کرے گی، یہ یسوع مسیح کا کلی اختیار ہے، اور اسی اختیار سے وہ خائف ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی یہاں جو شبیہ میں سانپ کی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کا ازلی دشمن ہونے کے وسیلے سے، ہونے کی وجہ سے ٹوٹلی ایمانداروں کو کل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خدا کے لوگوں کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تیار کھڑا ہے، اس کے منصوبے پہلے سے تیار ہیں، اس نے بالکل اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ بالکل، بڑا سوال یہی ہے، بڑا سوال یہی ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں سوال، آپ پہ کال کیجیے، آپ کے اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آئے گا، آپ اس پہ کال کریں۔ اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے اس پہ ٹیکسٹ کریں، ہمیں میسج کریں اپنا سوال، ہم آپ کا ضرور جا دیں۔ اسکائپ کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پہ یہ پروگرام چل رہا ہے، زندگی ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ یہ چل رہا ہے، آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کے لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ اپنے لوکل نمبر پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ضرور کال کیجیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور شیئر کریں، آپ اپنے فیس بک پہ جہاں سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو شیئر کیجئے۔ اور میں دوسری بات ایک اور خاص آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج اس پروگرام کے 1 گھنٹے بعد، یعنی یو کے وقت کے مطابق 6 بجے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اور وہ پروگرام اسپیشل پریئر کے لیے ہوگا۔ دنیا جب دعا کرانا چاہتی ہے، بہت سے لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، بہت سے لوگ اس وقت ڈر اور خوف کی حالت میں ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، کوئی بھی ہے، ہم ایمان کے ساتھ خدا سے دعا کریں گے، اور ہمارا خدا، ہمارا مسیحا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے پہنچے گا، اور وہ آپ کو چھوئے گا،
اور آپ کو شفا دے گا, آپ کے مسائل کو حل کرے گا. تو وہ 6 بجے کا پروگرام جو کہ پاکستان میں 10 بجے ہوں گے اور امریکہ میں 1 بجے نیو یارک ٹائم ہوگا, اور اسی طرح آپ اپنے اپنے جہاں کہیں بھی ہیں آپ وقت کو دیکھ سکتے ہیں. وہ 6 سے 7 بجے تک ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہم دعا کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک بھی کی تھی اور ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے دعا کی, اور اس ہفتے بھی ہم اس کو کریں گے. پاسٹر آصف, ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ابلیس ہے, میں خاص طور پہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ تو پلان کرتا ہے خدا کے خلاف, خدا کے لوگوں کے خلاف, اس عورت کو جس کا اسرائیل کی ذکر ہے خاص طور پہ اس کے خلاف. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی ساری چالوں کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور 144 کا جن کا خاص ذکر ہے, جو خاص چنے گئے, اور بھی اس سے زیادہ نہ ہوگا, لیکن بائبل مقدس میں جو خاص چنے ہوئے لوگوں کا ذکر آتا ہے, جس کے لیے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ جو ایماندار بزرگ جو ہاں بیٹھے ہیں 24 تختوں پہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, اور ان کو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنے جامے برے کے لہو سے دھو کے اور بڑی مصیبت میں سے نکل کے آئے ہیں. تو یہ ان کو روکنے سے پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے لیے بندوبست کیا, اس کلیسیا کے لیے. اگر آپ 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور وہ عورت بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی, اور تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. یعنی کہ خدا نے اس کی پرورش کا بھی بندوبست کیا ہے وہاں پہ. اور یہ جگہ جو کہی جاتی ہے, یہ تقریباً مڈ ٹریبولیشن کا ٹائم ہوگا, 3.5 سال پہلے کیلکولیٹ یہی کیا جاتا ہے, بڑی مصیبت کے دوران کا اس کا. اور وہاں پہ یہ جو ایشنٹ پیٹرا جگہ تھی, وہ یہ جگہ ہے جہاں جو کہ موجودہ جارڈن ہے, اردن کا جو یہ علاقہ ہے. اور اتفاق ہے کہ میں اس کو ابھی چیک کر رہا تھا کل رات بیٹھے ہوئے, تو وہ جگہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہے. اور وہاں پہ یہاں پہ کلیسیا کو خدا جو ہے اس وقت جو اس دنوں میں مصیبت کے دنوں میں آئے گی, اور ان میں 3.5 سال جو ہے وہاں خدا ان کو لے جائے گا. اور لکھا ہے کہ وہ اور یہودی قوم بھی بہت وہاں بھاگ جائے گی. وہ اس کے تعلق سے لکھا ہے کیونکہ جب اس عورت کا ذکر ہے تو پورے اسرائیل کا ذکر ہے, تو بہت سی یہودی قوم وہاں پہ بھاگ جائے گی اور وہاں پہ رہے گی. اور یہ یسایا میں اگر آپ دیکھیں تو اس تعلق سے بیان ہے. اگر آپ یسایا 16 باب اور 1 سے 5 آیت دیکھیں, میں صرف 3 آیت کے چند لفظ پڑھوں گا. وہاں لکھا ہے, جلا وطنوں کو پناہ دو, بالکل میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں. یہ خدا کی طرف سے ایک حکم بھی ہے اس قوم کے لیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ایک بات. آپ اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو ضرور کیجیے. ہاں جی, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1,44,000 کون ہوں گے. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگوں کو کبھی سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا مصیبت کے دوران یا مصیبت کے آخر میں ہوگا. تو ایکچولی کلیسیا تو پہلے اٹھائی جا چکی ہے. پیچھے یہ جو ہم 7 نرسنگے دیکھتے ہیں یا 3 افسوس دیکھتے ہیں یا موروں کا کھولا جانا دیکھتے ہیں, یہ سارا اس بقیہ کو جو نامی ایماندار ہیں یا نامی مسیحی ہیں یا وہ جیوش بقیہ جو اب تک یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ابلیس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, تب جب ان کو یہ مصیبت کے دوران میں پتہ چلتا ہے, ان پر یہ بھید کھلتا ہے, یہ سارے اس کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں جن کو وہ دنیا کے قوانین اور ایک نئی طرز کی اس پرانی مادی فارسی رومی اور یونانی حکومتوں کی طرز کی ایک نئی حکومت مشترکہ حکومت بنا کر ان کو امن کے معاہدے کے ساتھ دھوکہ دے گا, تب جب انہیں پتہ چل جائے گا تب وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور اس کا انکار کریں گے, جس کے باعث انہیں مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا, لیکن وہ آخر دم تک قائم رہیں گے اور خدا کی حضوری میں وہ بچائے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا اسرائیل کی بڑی مصیبت کا وقت ہوگا, بڑی مصیبت کا دور ہوگا, جس میں ان کو بچانے کے لیے خدا پھر بھی اپنے لوگوں کے بقیہ کو بچانے کے لیے, ان کو پناہ کے لیے اس نے آلریڈی پہلے سے پروگرام تیار کر رکھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے, اور وہ عورت بیابان کو بھاگ گئی 6 آیت کے اندر, جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ, یہ کسی انسان کا پروگرام نہیں, یہ پہلے سے پری پلانڈ خدا کا پروگرام ہے. کیونکہ
ابلیس ایک چیز نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، وہ کل کو نہیں جانتا، لیکن خدا پہلے سے بندوبست کر کے. میں ایک سوال ہے اس کو ذرا لے لوں. ہمارے بھائی ڈاکٹر عابد بٹی بھورا کے خادم ہیں، اور انہوں نے یہاں کویشچن کیا ہے کہ کیا جو یہ عورت ہے اس نے ولڈرنیس میں بچے کو جنم دیا ہے، اس اسرائیل از ولڈرنیس، لکھا ہے کہ دا وومن ان دا ولڈرنیس از اسرائیل اور چرچ. تو یہ یقیناً جو اس وقت پہلی سوال کا جواب کہ یہ وہ ہیں جو اس وقت جنہوں نے جنم لیا. اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ڈڈ شی گیو برتھ ٹو چائلڈ آفٹر برتھ پین اور بیفور. تو یہاں پہ کلیئرلی ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ درد ذہ میں تھی، وہ اس تکلیف کی حالت میں تھی، بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، جنا نہیں ہے آف کورس. تو اب جب اس نے جنا ہے بچے کو، جو آگے اس کا ذکر آتا ہے، تو وہ یقیناً برتھ پین کے اس بڑی مشکل میں، برتھ پین کیا ہے؟ مشکل کے دور میں، مشکل وقت میں. ایکچولی یہ ہے کہ ابلیس کے ستائے جانے کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ اپنی قوم سے بھی ستائے جا رہے ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ جو جوئش پیپل ہیں وہ جو ہیں، اور وہ لوگ ہیں. تیسرا سوال ان کا ہے کہ آیا وہ لوگ جو ہیں جائیں گے وہاں پہ جہاں کا ذکر ہے؟ تو یقیناً خدا اپنے ایماندار لوگوں کو وہاں لے کے جائے گا، لیکن بہت سے لوگ اور ایمان لائیں گے اور پھر خدا ان کو بھی وہاں تک پہنچائے گا. آپ اس تعلق سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو. ہاں جی بالکل. تو یہ اسی وقت ہوگا جب دھوکہ کھا جانے والے مخالف مسیح کے ارادوں کو بھانپ جائیں گے، جان جائیں گے، اور تب وہ علل اعلان اس کا انکار کریں گے، اور پھر زیادہ بڑی مصیبت ہوگی، کیونکہ پہلے 3.5 سال تک تو اس کے ساتھ امن کے معاہدے بنائیں گے. باقی جہاں تک ڈاکٹر عابد صاحب نے سوال کیا ہے، تو آف کورس آپ بھی جانتے ہیں وہ خدا کے منجے ہوئے خادم ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے مزید ان باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے، یہ اچھا ان کا، یہ خدا کے خادموں کی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو، تاکہ اس پروگرام کے سلسلے سے ان کو مزید اوپن اور زیادہ تفصیلات ملے. میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں، یہ ہم سمجھتے ہیں. اس میں بعض دفعہ کلیسیا کی نالج کے لیے بہت سوال لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے پڑھتے ہوئے پروگرام کو میں، کیونکہ لکھا ہے کہ 7ویں اگر آیت میں ہم جائیں، اور 8ویں 8ویں اور 9ویں آیت جو ہیں یہ بڑی اہم آیات ہیں. آپ ان کو اگر ایک ایک کر کے، میں 7ویں آیت پڑھ دیتا ہوں، 8ویں پڑھ دیجیے گا. اور اس میں پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. یہاں 7ویں آیت، اور آگے 8ویں آیت میں لکھا لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، وہ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. اب یہ بڑا کلیئر ہیں آیات، اس کو مزید ہم اس کی تفصیل اگر نہ بھی کریں تو یہ بڑا کلیئر ہے. لیکن اگر آپ دانیل کی کتاب دیکھیں، ہاں جی، 12واں باب اور اس کی پہلی آیت، تو 12واں باب اور پہلی آیت کہتی ہے اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور ایسی تکلیف کے وقت وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہیں ہوا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے رہائی پائے گا. اب یہاں پہ بڑا کلیئرلی یہ جو مقرب فرشتہ ہے، آرچ اینجل ہے، مائیکل ہے، میکائیل ہے، یہ خاص طور پہ، ویسے تو اس کی اور بھی بہت سی ذمہ داریاں پورے آرچ اینجل ہوتے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کا یہ خاص مقرر فرشتہ ہے، یہ مقرر کیا گیا ہوا ہے. اور یہ نکلتا ہے جب یہ لکھا ہے کہ آسمان پر لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی یقیناً ابلیس اور اس نے پوری قوت کے ساتھ کی ہے، ابلیس نے اور اس کے فرشتوں نے. اور اژدہا لکھا کہ فرشتے اژدہا سے لڑنے، اب یہ اژدہا لڑنے نہیں نکلا، اب میکائیل خود نکلا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اور اژدہا اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، یعنی کہ اب خدا ایکشن میں آ چکا تھا.
اور خدا کی قوت ایکشن میں آ گئی ہے. یہ جو آیات خاص ہیں یہ ہمارے لیے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے, اگر ہم اس کے ساتھ ایمانداری سے چلیں گے, تو وہ وعدوں کا سچا خدا میری اور آپ کی جنگیں بھی لڑے گا, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو, ہمیں ڈرنا نہیں, اپنے خداوند کے ساتھ مضبوط ہونا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پاسٹر آصف کہ یہاں پہ یہ جو مقرب فرشتہ ہے یہ نکلا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس نے کیا کیا ہے, لڑائی کی ہے. اور پھر آگے آپ تفصیل بیان کیجیے. ہاں جی, یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی آسمان پر ہو رہی ہے, اور کون سے آسمان پر ہو رہی ہے. یہ دوسرے آسمان پر, کیونکہ پہلے آسمان سے ہم شروع میں ہی دیکھتے ہیں کہ ابلیس گرا دیا گیا, اور لیکن اس کی خدا کے تخت تک رسائی تھی, آ جا سکتا تھا, لیکن اب اس کے بعد وہ آسمان تک رسائی بھی اس کی ختم ہو گئی, اور دوسرے آسمان سے بھی وہ نیچے گرا دیا گیا ہے, یعنی زمین پر گرا دیا گیا. اور یہاں پر یہ در حقیقت لڑائی آسمانی مقاموں میں ہوتی ہے, جہاں سے وہ اس کے ساتھ سارے گرائے ہوئے فرشتے زمین پر گرا دیے جاتے ہیں. اور جب وہ گر جاتا ہے تو وہ ایسے جیسے ایک زخمی جانور اپنا بدلہ لینے کے لیے, تو وہ زمین کے اب بادشاہوں کو, یہ در حقیقت لڑائی اس کی شکست ہے. لیکن یہ خاتمہ نہیں ہے, بلکہ یہ اب در حقیقت ایک آگے جب ہم مزید چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ہرمجدون کی لڑائی کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے ابھی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ یہاں پر اس بات کی تیاری میں ہے, لیکن آسمان پر سے گرا دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا آسمانی مقاموں میں داخلہ ممنوع ہے. لیکن آف کورس میکائیل خدا کا زور ہے, اس کے نام کا مطلب ہی خدا کا, خدا خود ایکشن میں آ گیا اور وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے فائنل دن چل رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ گرا دیا جائے گا. بالکل ہی آگے ہم جب فردر جائیں گے تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کی تیسری گراوٹ ہوتی ہے, جس کے وسیلے سے وہ 1000 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا. اس وقت غیر قومیں ہوں گی لیکن گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ خداوند کا امن ہوگا. اور گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ابلیس ہے جو دل میں, برائی انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے, لیکن کلام میں لکھا ہے نا کہ دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے, اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. تو اس برائی کو ہوا کون دیتا ہے؟ ابلیس دیتا ہے. لیکن جب وہ 1000 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا تو دنیا میں 1000 سال تک امن رہے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جب نکلے گا تب ہرمجدون کی جنگ, تب پھر وہ برائی جو غیر قوموں کے اندر ہے ان کو ہوا دے گا, اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہوں گے, ایک بہت بڑی جنگ. لیکن پھر جب وہ پرماننٹلی ڈال دیا, تو یہ جو اس کی سیکنڈ گراوٹ ہے دوسرے آسمان سے, یہ ابھی خاتمہ نہیں ہے. بالکل, اور خاتمہ اس کا یہاں سے ہو گیا ہے, آسمانوں سے ہو گیا ہے. ہاں, لیکن زمین پر اب اس کی تیاری شروع ہے, اس کی تیاری شروع ہے. کیونکہ مکاشوہ 20 باب جب ہم دیکھیں گے وہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 10ویں باب میں, اور آسمان پر تو ختم ہوا وہ زمین پہ بھی اس کا جو تھا اختیار ختم کر دیا گیا مکمل طور پہ, اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں جو ہے باندھ دیا گیا آگ اور گندک کی جھیل میں. یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے تفصیل میں. لیکن میں اس بات کو خاص طور پہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑا ہے. خدا اپنے لوگوں کی ہمیشہ محافظت کرتا ہے. اور یہ بچہ جس نے جو بنی اسرائیل سے ایماندار قوم, جس سے مراد ہے جو پیدا ہوئے ہیں, اور دنیا سے اور لوگ بھی جو ان دنوں میں مسیح کو قبول کریں گے, دوسری قوموں سے بھی لوگ قبول کریں گے, کیونکہ یہ صرف خدا کا جو ہے کام خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح کا آنا تمام قوموں کے لیے, تمام امتوں کے لیے, اور اس کو ظاہر ہے اس سب قوموں کو بھی بچانے کے لیے جو ہے گا. اور اس کے لیے جو ہے ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم دیکھیں اس کو مکاشوہ 12 باب اور اس کی 10ویں آیت میں, اور پھر میں نے آسمان سے ایک بڑی آواز سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار جو ہے ظاہر ہوا, کیونکہ ہمارے بھائیوں پہ الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ہے اس پر الزام لگایا کرتا تھا, گرا دیا گیا. آپ اس کو بیان کیجیے. یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا شروع ہے اس کی، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں ہم دیکھتے ہیں 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر پڑھا، اور آپ نے اس میں تھوڑا سا ایک بڑا خوبصورت ایک ہلکا سا اشارہ دیا کہ یہاں خدا خود ایکشن میں آیا ہے، خدا نے خود انٹروین کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اس کی کمک ہم اس کے روح القدس کی، اس کی قدرت کے بغیر، اس کی قوت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب خدا خود انٹروین کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر ہم فردر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اعلان کیا جا رہا ہے، میں نے بڑی آواز سنی، یہ اعلان ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ خوشی کی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب خدا کا اختیار یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بالکل جی، اور یہ اس سے پہلے ایک اور میں اس طرح جاؤں، ایک سوال ہمیں واٹس ایپ پہ اور بھی آیا ہے کہ یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے مخالف مسیح کب آ رہا ہے؟ تو اس کو دیکھیں کہ مخالف مسیح مختلف ادوار میں مختلف صورتوں میں وہ کام کر رہا ہے، مختلف مکتبہ فکر کے اور کرتا چلا آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں رست کرتا۔ لیکن اب جب کہ اس کو آسمان سے یہ گرا دیا گیا ہے یہ ٹریبولیشن پیریڈ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں جب یہ مصیبت کے سال، اس میں اس کا جو ہے خاص طور پہ یہ جو مصیبت کے سالوں میں اس کا نکلنا اور منظر عام پہ آنا، یہ مصیبت کے سالوں میں، یعنی کہ جیسے ہی کلیسیا ایماندار اٹھائے جائیں گے، اس کا ایمانداروں کا اٹھایا جانا ہی اس لیے ہے کہ یہ جو ہے اب جو ہے ہمارے کوئی بھائی فلال ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ یہ سوال کیا ہے، ہم ان کے لیے اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اور وہ دیکھیں کہ اب مسیح نے آنا ہے اور وہ کلیسیا کو لے جانا ہے، اس لیے بھی کہ اب ایک وقت، کیونکہ ہمارا خدا پیار کرنے والا ہے اور ہمارا خدا منصف اور عادل بھی ہے، اور خدا نے عدالت بھی کرنی ہے، اور جب یہ عدالت کے وقت کے ہم قریب جا رہے ہیں تو اس وقت یہ جو خاص طور پہ مخالف مسیح کی قوتیں جو ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ اس وقت میں اب اس کا نہ ہم سال بتا سکتے ہیں نہ ہم دن بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے بھید کی باتیں ہیں، لیکن جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں آخری وقت کے قریب لے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی کلیسیا کا اٹھایا جانا ہوگا، یہ مخالف مسیح کا آنا، اور مخالف مسیح جو ہے یہ ایکچولی جیسے ہم نے پہلے بتایا، یہ مختلف حکومتوں کا، مختلف لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، یہ مختلف طور پہ اکٹھا ہو کے اسرائیل اور خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، اور پھر اسی لیے مسیح کی کلیسیا اوپر اٹھا لی جائے گی۔ ہاں آپ بات کر رہے تھے، آپ جانیں۔ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا اس کو کلیئر کر دیا، میرے خیال میں سوال کرنے والوں کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ مخالف مسیح ہر دور میں موجود رہا ہے، لیکن اب تک وہ بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا سین کام کرتا رہا ہے، قوموں کو اور حکومتوں کو، اختیاروں کو، جیسے ہم نے پرانی مادی فارسی حکومتوں کے بھی اندر دیکھا، اور شروع سے اسرائیل پر بڑے مظالم ہوئے اور اب تک اس کو گھیرے ہوئے ہیں بہت سی قومیں، اور اس کے لیے تو اب تک وہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے ایک دوسرے پہ دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی کرتے ہیں، کولڈ وار، لیکن پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں، یا ایک شخص جس کو کسی پر دعویٰ ہوتا ہے وہ پہلے کیس کرتا ہے عدالت میں، اور پھر اپنے الزامات لکھ کر اس کو پروف کر دیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ جو خدا کے لوگوں پر الزام لگا دے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام، یعنی وہ بھی اس الزام تراشی کو لکھ رہے ہیں، لیکن اب فائنل اس کی ہیئرنگ کا ٹائم ہے۔ یہ ایک طرح سے یعنی وہ مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ آلریڈی پہلے سے بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا سین بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، لیکن اب اس کا بالکل سامنے آنے کا، پس پردہ سے نکل کر میدان میں آنے کا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں سے گرایا گیا اور اب زمین پہ بھی ختم ہونے والا ہے، 10ویں آیت جو میں نے پڑھی تھی یہ بتاتی ہے کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں جو ہیں یہ بڑی آواز؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنی جانیں جو مسیح کی خاطر دی، اور وہ بڑے جو اس لکھا ہے اگر آپ پڑھیں اس کو کہ وہ خدا سے تقاضا کر رہے تھے کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا،
اور وہ جب دیکھ رہے کہ خدا کا انصاف شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اوپر سے یہ ان کی آواز بڑی بلند ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پہ، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے الزام لگایا کرتا گرا دیا گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے خداوند یسوع مسیح کے اس جو ملینیم کنگڈم ہے، 1000 سالہ بادشاہت کی وہ بات شروع ہو رہی ہے، اس کا تقاضا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ آپ اگر اس کو 11ویں آیت پلیز پڑھ دیجئے. جی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے. اس لیے کہ جہاں تک میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے، یہ بڑا اس میں تھوڑی سی جو مین بات ہے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ برا کے خون، ہاں جی، اور اپنی گواہی کے باعث غالب آئے. کیسے غالب آنا ہے؟ آج ہماری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج ہمارے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ ہمیں برا کی گواہی اپنے اندر رکھنا ہے. اگر ہم نے غالب آنا ہے، ان حالات پہ غالب آنا ہے، ان مصیبتوں پہ غالب آنا ہے، ان سارے جو ڈر اور خوف پہ غالب آنا ہے، تو ہمیں اس برا کی گواہی کو اپنے اندر پورے طور پہ رکھنا ہے. اس کے باعث ہی ہم غالب آئیں گے. اور 12ویں آیت کہتی ہے، پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ. یہ 12ویں آیت کہہ رہی ہے اٹ از ٹائم ٹو سیلیبریٹ. خوشی منانے کا وقت ہے. اور یہ یقیناً آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ وہی بات کہ یہ وہ ایماندار کہہ رہے ہیں جو آلریڈی اپنی مصیبت کے بعد مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اے آسمانوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کلیسیا کے وہ لوگ ہیں جو اٹھا لیے گئے ہیں، اور دوسرے جو مصیبت میں ایمان لے کر آئیں گے بعد میں اور جو اس مصیبت سے گزرے ہیں، ان سب کو یہاں پر یکجا کیا جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل اس اعلان کے عین ہمیں تعلیم دیتی ہے مطابق کہ مسیحیوں کو اور ایمانداروں کو اور خدا کی قوم اور خدا کے لوگوں کو ہمیشہ خطرات کا سامنا ہے. لیکن یہ خطرات ہمیں مسیح کی محبت سے جدا، لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی. اور اس کی اگر آپ دیکھیں کہ 12ویں آیت کی جو دوسرا حصہ ہے، اب وہ بڑے افسوس، جس کا تیسرے افسوس کا ذکر ہے، وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. وہاں پہ کیونکہ اب وہ ابلیس اوپر سے تو اس کی ختم ہو گئی، سب کچھ نیچے گرا دیا گیا ہے. تو اب اس کا کام تو جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا بلکہ چرانے، مارنے، 10 باب 10 آیت، مارنے اور ہلاک کرنے کو، وہ اب ہلاک کرنے کو نیچے آ گیا ہے. اور ان پر افسوس ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی. اور لکھا ہے یہ 12ویں آیت کے بعد دوسرا حصہ، خشکی اور تری تم پر افسوس. تو یہ وہ بڑا افسوس ہے جس کا پہلے ذکر تھا کہ 3 افسوسوں کا جہاں ذکر ہے، کیونکہ ابلیس بڑے قہر سے تمہارے پاس اتر آیا ہے. اور یقیناً وہ اب بڑا قہر جو ہے وہ دنیا پہ کھولے گا. آج دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے. جو میں دل میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ضرور یہ بات کہوں کہ دنیا آج ابلیس کے پیچھے بھاگی ہے، سیٹن ورشپنگ ہو رہی ہے، اینٹی کرائسٹ اور ایتھیزم جو ہے اس کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہی ہے جس نے انہیں ظلم اور ستم کر کے تباہ کرنا ہے. دنیا آج اس کو پہچان نہیں رہی ہے. 13ویں آیت آپ ضرور پڑھ دیجیے، اس پہ بات بھی کیجیے گا. جی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، آپ کھولیے تب تک. اور جب اژدھا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی. اس نے مزید اب اس قوم اسرائیل کو ستانے پہ ہے. مزید اب وہ قوم اسرائیل کے ایمانداروں کو، اصل میں بات ہے، اور وہ ظاہر ہے پوری قوم کو ہی ستائے گا، لیکن ایمانداروں کو وہ زیادہ ستائے گا. اور یہ وقت اسرائیل کے لیے بہت سخت ہوگا. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. ہاں جی. اور جب اژدہا نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرا دیا، کیونکہ اب وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب آسمانوں تک تو اس کی رسائی رہی نہیں. اور اس سے پیچھے اگر اس کو کنیکٹ کریں تو وہاں پر افسوس کا ذکر ہے کہ اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے. اب وہ اس قہر میں بنی اسرائیل قوم پر
میکسیمم جتنے مظالم وہ ڈھا سکتا ہے. بہت مرتبہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جی ہٹلر نے یہودیوں پر بڑے مظالم کیے, اور ان کو تاریخ میں شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی مادی حکومت کے غلامی میں جا رہے ہیں, کبھی فارسیوں کی حکومت میں جا رہے ہیں, کئی صدیاں وہ اپنے ملک سے بے گھر رہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. لیکن یہ ان سب سے بڑی مصیبت ہے, اور اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی. ڈیفینیٹلی یہ عورت اسرائیل قوم کی نمائندہ ہے, اور اس کو اب ستانے کی وہ بھرپور اپنی پوری قوت استعمال کریں گے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس سے آگے بھی جائیں تو اس میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس وقت پھر خدا اپنی قوم کے لیے کمک بھیجے گا اور ان کو پناہ دے گا, کیونکہ وہ اس وقت خدا کے حضور چلائیں گے. اور یہ بات پھر سے میں کہتا چلوں 14ویں آیت بھی جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کہتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایماندار جو ہیں, جو اس وقت کی ایماندار کلیسیا وہ پہلے سے ہی خداوند کے پاس ہے. اب یہ وہ ایماندار ہیں جو اس مصیبت کے دور میں جو ہے وہ خدا کے پاس آ گئے, مسیح کو قبول کر لیا, مسیح کے کفارے کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے اور اب خدا ان کی مدد کر رہا ہے, جو آپ بات کر رہے تھے. اور 14ویں آیت میں, اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے. یہ پہلے بھی اس کا ذکر اسی کی دوبارہ ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے. یہ وہ 3.5 سال جو بقایا باقی مصیبت کے ہیں یہ اس میں, اور وہ جگہ جو پیٹرا, ایشیڈ پیٹرا اور پریزنٹ جارڈن ہے, یہ اس کی بات ہے. خدا مہیا کرے گا, یہ کوئی ایئر فورس بھی, کوئی خاص جہاز بھی, خدا کا کوئی پلان جو ہے وہ خدا, یہ 2 پروں کی جو بات ہے, بڑے پر ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, تو خدا مہیا کرے گا. ہمارے پاس وقت ختم ہونے کا, آپ آخری لمحات میں کچھ بھی بات فائنل کہنا چاہیں؟ بات اب فائنل تو یہی ہے کہ خدا کا اس مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات ہے کہ خدا کا پوشیدہ مطلب, اور خدا کا پوشیدہ مطلب ظاہری بات ہے جزا اور سزا اور مسیح کی بادشاہی کا قیام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا کام تباہ کرنا ہے, کیونکہ وہ تباہی اور ہلاکت کا فرزند ہے. اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کے اندر دکھوں, مصیبتوں اور خطرات کا ہمیشہ سامنا, اگر ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے تو بھی, اب یہ جیسے دنیا میں کرونا وائرس کے حالات پھیلے ہوئے ہیں, اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں, جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے لیکن وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا خطرات سے بھری ہوئی ہے, ایک ہی ہے جو بچا سکتا ہے. ہمیں بالآخر اس پر ایمان لا کر اس کی گواہی پر قائم رہنا ہے. اگر اس کی گواہی پر قائم نہیں رہیں گے تو بھی ان مصائب کا سامنا تو ہے. تو کیوں نہ ہم, کلام کہتا ہے کہ اگر شرارت کر کے مکے کھائے تو کون سا فخر کیا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف, خاطر دکھ اٹھائیں. ہمارے پاس وقت ختم ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال آیا, میں جلدی سے اس کا جواب دے دوں. ہمارے کو بھائی شمائل مجید ہے, انہوں نے بات کیا کہ یہ عورت کون ہے. شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے, ہم بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکے کہ یہ جب عورت کا جو ذکر ہے یہ اسرائیل قوم کا تشبیہاً عورت سے اس کو نام لیا گیا ہے, اور اس کو عورت جو کا ذکر اسرائیل قوم سے اس مراد ہے اس کی. آپ ضرور میرے سر اپنے دوستوں سے درخواست ہے, ہمارا اگلا پروگرام 1 گھنٹے کے بعد پھر ہم لائیو ہوں گے, خاص دعا کا پروگرام ہوگا. آپ جن لوگوں کو دعا کی ضرورت ہے آپ ان کو بھی بتائیں, اور اس پروگرام کو, اگلے پروگرام کو بھی میں درخواست کروں گا کہ ضرور اپنے اپنے فیس بک پہ, دوسرے اپنے میڈیا پہ آپ ضرور شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ کے خدا کے کلام کی بات بھی سن سکیں, دعا بھی کروا سکیں, اور خدا کے بڑے جلال میں اکٹھے ہم مل کے آگے بڑھ سکیں. میری عزیزو بات آج کے بات جو ہم نے کلام سے کی ہے, اخیر زمانہ اور مخالف مسیح کا جو اب ظہور ہے وہ کھل کے آنے کا سامنے ہے, اور وہ ایک مخالف مسیح شخص نہیں بلکہ یہ مختلف حکومتیں اور مختلف ایسے عناصر جو مل کے خدا کے کلام کے خلاف اٹھیں گے, مسیح کے خلاف اٹھیں گے, خدا کی خلاف اٹھیں گے, کلیسیا کے خلاف اٹھیں گے. یہ حکومتیں ہوں گی, یہ مل کے اٹھیں گی, اور ممالک ہیں جو مل کے اٹھیں گے,
لیکن آخر جیت کلام بتاتا ہے خدا کی ہے، اس کے فرشتوں کی ہے، خدا کے لوگوں کی ہے، اور یقیناً میں اور آپ خدا کے لوگ ہیں۔ ہم یقیناً اس بڑی جیت میں، اس بڑی فتح میں آگے بڑھیں گے جو ہمارے لیے خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی فتح مند ہیں، اس آنے والے دنیا میں بھی ہم فتح مند ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ضرور کلام کو پڑھیں اور کلام کی سچائیوں کو جانیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔